नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन के ज़ेर एहतमाम तफसीर हदीस फ़िक़्ह की मुख्तलिफ़ किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी सारी है। उसी सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी जिसका आगाज़ हम आज से कर रहे हैं, तफसीरात अहमदिया हैं। ये आयात अहकाम की तफसीर में इंतहाई मकबूल और मारूफ़ तफसीर हैं। इसकी वजाहत में जाने से पहले हम मुसन्निफ़ के मुख्तसर हालात पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुसन्निफ़ का ख़ुद लिखा हुआ मुक़द्दमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ़ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। ये इसी नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं, लेकिन आपका नाम असली नाम अहमद और वालिद गिरामी की कुनियत अबू सईद थी। और आप अपने नाम की बजाय मुल्ला जीवन के उर्फ़ से मशहूर व मारूफ़ हैं। सिलसिले नसब खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। आपका नाम अहमद है और वालिद गिरामी की कुनियत अबू सईद थी, और आप अपने नाम के बजाय मुल्ला जीवन से मशहूर व मारूफ़ हो गए। सिलसिले नसब आपका खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है, जिसकी वजह से आप सिद्दीक़ी कहलाते थे। आपकी वालिदा माजिदा दौर मुग़लिया के मशहूर बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मतबख़ के दारोगा मीर आतिश अब्दुल्ला उर्फ़ नवाब इज़्ज़त ख़ान की हमशीरा थीं, यानी मुग़लिया दौर के बहुत बड़े मनसब पे फायज़ थे। आपके वालिदा माजिदा के भाई, तो इस तरह आपका एक आली नसब था, आली नसब से आपका ताल्लुक़ था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 25 शाबान 1037 हिजरी बरोज़ पीर बवक्त सुबह अमेठी नाम कस्बे में पैदा हुए। यह अमेठी नाम का कस्बा लखनऊ के मुज़ाफ़ात में से है, लखनऊ यूपी के मुज़ाफ़ात में से है। 4 साल की उम्र में आपने कुरान करीम की तालीम शुरू कर दी और 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की दौलत से बहरावर हो गए। हिफ्ज़ कुरान मजीद की सआदत के बाद आपने उलूम दीनिया शरिया के हुसूल के लिए अपने ही इलाक़े के मुमताज़ आलिम दीन शेख मोहम्मद सादिक़ तरक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया, यानी शेख मोहम्मद तलक्की के पास आप इल्म दीन हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए। और इस दौरान दरसियात की बाज़ कुतुब मौलाना लतीफ़ अहमद कुर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से भी पढ़ी। तालीम का सिलसिला तकरीबन 15 साल तक जारी रहा और 22 साल की उम्र में आपने मुरवजा दरसियात से सनद फ़रागत हासिल की। फ़रागत के बाद मसनद तदरीस को संभाला। अपने ही कस्बे अमेठी में दर्स व तदरीस की इब्तिदा की। जवानी ही में काबिलियत का लोहा मनवा लिया। बिल्कुल आइन जवानी में ही आपने पढ़ने पढ़ाने में इस कदर महारत हासिल की कि आपके इस फ़न का लोहा सब ने तस्लीम कर लिया। दूर दराज से इल्म दीन की प्यास बुझाने वालों का आपके पास तांता बंदा रहता था, यानी दूर दराज से इल्म दीन हासिल करने के लिए लोग आया करते थे। जब 25 बरस उम्र हुई तो हरमैन तोयबैन की ज़ियारत से बहरावर हुए और मुसलसल 5 साल वहाँ क़याम किया। दौरान क़याम हरमैन शरीफ़ैन के उलमा फ़ुज़ला और दूसरे ममालिक से आने वाले उलमा सूफ़िया इकराम से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि आपको 5 साल तक हरमैन शरीफ़ैन में रहने का मौका मिला। उस दौर में चूँकि वसाइल की कमी थी, मवासलात यानी एक दूसरे से रब्त के उतने ज़रिए नहीं थे, लिहाजा उलमा का आम मामूल ये था कि वो हज के लिए कोशिश करते, ख़ुद साहिब इस्तिताअत हो या ना हो, लेकिन उनकी बहरहाल ये कोशिश रहती कि हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत से ख़ुद मुस्तफ़ीज़ हों और
وہاں جا کر ایک تو زیارت حرمین شریفین کا فائدہ ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اس دور میں عالم اسلام کے تمام علماء سے ملنے جلنے، وہاں کے حالات معلوم کرنے اور ان سے استفادہ اور افادہ کا بہترین موقع حج یا عمرہ کا موقع ہوتا تھا۔ تو اس دور کے عام علماء کے مطابق حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی معمول رہا کہ آپ نے بھی یہ کوشش کی کہ حرمین طیبین میں کچھ وقت آپ کا گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع آپ کو عنایت فرمایا۔ 5 سال کا عرصہ آپ نے حرمین طیبین میں گزارا۔ اس میں آپ کے علم و فضل سے عالم اسلام کے جید علماء، فضلاء، صوفیاء اکرام مکہ مکرمہ آتے رہے اور آپ سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے بھی ان علماء سے، یعنی حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی علماء سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا، علم و عرفان کی باتیں آپ نے سیکھی، علمی مذاکرات ہوئے، اور پھر یہی علماء اکرام کے اصرار پر آپ نے اصول فقہ کی کتاب المنار کی شرح لکھی۔ کئی علماء کی یہ تاکید تھی، یہ اصرار تھا کہ آپ چونکہ علم اصول میں بہترین مہارت رکھتے تھے، تو کچھ علماء نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اصول فقہ کی ایک بہترین کتاب لکھیں۔ تو مکہ مدینہ میں قیام کے دوران ہی ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی مدینہ شریف میں کتاب المنار اصول فقہ کی ایک بہترین متن کے طور پہ مانی جاتی ہے، یعنی ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جس کی تشریح میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کتاب المنار کی شرح آپ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے لکھی۔ وہاں کتابوں کی کمی تھی، آپ کے پاس نہ کوئی کتب خانہ تھا، نہ کوئی لائبریری تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ نے کتاب المنار کی بہترین شرح لکھی، اور ایسی شرح لکھی کہ نور الانوار کے نام سے اس دور سے لے کے آج تک تقریباً تمام مدارس اور جامعات، تمام مکتب فکر کے جامعات میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مقبولیت عطا کی کہ آج تک وہ درس و تدریس کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ 5 سال بعد جب آپ حرمین طیبین میں رہے، اس کے بعد جب واپس آئے اور پھر امیٹھی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ امیٹھی کے علاوہ اہلیان دہلی، اہلیان حیدرآباد دکن، اجمیر اور لاہور ایسے شہروں کو بھی آپ نے اپنے علوم و معارف سے سرفراز فرمایا۔ لاہور میں آپ کی آمد اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کے ساتھ ہوئی، یعنی جن دیگر شہروں میں آپ کی آمد ہوئی انہی میں سے ایک شہر لاہور بھی تھا۔ لاہور میں آپ اس دور کے بادشاہ وقت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کے ساتھ ہوئی، یعنی اورنگزیب عالمگیر کے صاحبزادے شاہ عالم کے ساتھ آپ لاہور تشریف لے گئے۔ شاہ عالم لاہور کا گورنر تھا، اس کے انتقال تک آپ وہیں تشریف فرما تھے، لاہور ہی میں تھے۔ اس کے انتقال کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے۔ عالمگیر کا ہی ایک اور بیٹا فرخ سیر آپ کے مدح خانوں میں سے تھا۔ اس دور میں بادشاہوں کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جید علماء کو ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے، اور وہ بہت سارے ایسے معاملات جہاں حل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی تھی تو ان علماء کے ذریعے سے مدد لے کر کے وہ معاملات حل کرتے تھے۔ تو فرخ سیر اورنگزیب عالمگیر کا دوسرا بیٹا تھا، وہ آپ کی بڑی تعریف کرتا تھا، آپ کے مدح خانوں میں سے تھا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ اجمیر لے گیا۔ اس طرح اجمیر کے رہنے والے بھی آپ کی قابلیت سے مستفید ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حیدرآباد دکن میں 5 سال اورنگزیب عالمگیر کے فوج کے قاضی کے طور پہ مقرر ہوئے۔ اس طرح آپ کئی سال حیدرآباد دکن میں بھی الحمدللہ آپ تشریف لائے، یہاں کے لوگ بھی آپ کے علم و فیض سے استفادہ کیا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر کے روحانی سلاسل میں سے سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ سلسلہ قادریہ سے آپ بیعت تھے، اور آپ کو آپ کے شیخ و مرشد نے اس سلسلے میں بیعت کرنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، اور آپ سلسلہ چشتیہ سے بھی بہرور تھے، یعنی سلسلہ چشتیہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، اس سلسلے سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرآن کریم، اصول فقہ، تصوف پر کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ کے نثر کے ساتھ ساتھ نظم و شعر میں بھی ید طولیٰ رکھتے تھے۔ نثر یعنی عام کتاب
لکھنے میں جہاں آپ مہارت رکھتے تھے، وہیں شعر و شاعری میں بھی، نظم میں بھی آپ بہترین مہارت رکھتے تھے۔ لیکن زیر نظر تفسیر قرآن کریم، اصول فقہ میں المنار کی شرح نور الانوار کے علاوہ آپ کی تصانیف کے صرف نام ملتے ہیں۔ یعنی یہ جو تفسیر جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تفسیرات احمدیہ، یہ اور ایک دوسری کتاب المنار کی شرح نور الانوار، ان دو کتابوں کے علاوہ باقی کتابوں کے صرف نام ملتے ہیں۔ ان کتابوں کے اصلی نسخے اب دستیاب نہیں ہیں۔ مثلا تصوف میں لکھی گئی کتاب مناقب الاولیاء اور الآداب الاحمدیہ اور ایک رسالہ الصوائح کے نام سے ملتے ہیں، لیکن دستیاب نہیں۔ معمولات کے مطابق آپ درس و تدریس سے فارغ ہوئے، نماز مغرب ادا فرمائی، پھر معمول کے اوراد و وظائف پڑھے، کھانا تناول فرمایا، عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے سینے میں ہلکا سا درد محسوس کیا، پھر اپنے بیٹے ملا عبد القادر کو بلوایا اور کہنے لگے بیٹا میرا آخری وقت ہے۔ اس کے بعد آپ جامع مسجد دہلی کے جنوبی دیلان میں واقع ایک مکان میں تشریف لے گئے، لیٹے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ اسی عالم میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ پیر کا دن 8 ذی قعدہ 1130 ہجری کو سینے کے درد سے 9 ذی قعدہ بروز منگل آپ کو خالق حقیقی سے ملا دیا۔ یعنی 9 ذی قعدہ بروز منگل کی صبح آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظہر کے وقت نماز جنازہ ادا کی گئی، وہیں قبرستان میں میر محمد شفیع تکیہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یعنی یہ دفن جو کیا گیا آپ کو دہلی ہی میں دفن کیا گیا۔ ٹھیک 50 دن بعد یعنی 12 محرم الحرام 1131 ہجری کو آپ کی میت ایک تابوت کے ذریعے دہلی سے امیٹھی لائی گئی اور پرانے مدرسہ اسلامیہ کے قریب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو صحیح سالم رکھتا ہے، صحیح سلامت رکھتا ہے، اور زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اس کی یہ بہترین دلیل ہے۔ اس طرح کئی واقعات بزرگان دین، صحابہ اکرام سے لے کر کے تابعین، اکابرین کے سوانے میں، ان کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان کے وفات کے کچھ عرصے بعد ان کے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ سائنس اور عام لوگوں کا مطالعہ اس بات کی تائید کرے گا کہ جب جسم کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو 40 دن بعد جسم، گوشت زمین میں مل جایا کرتے ہیں، لیکن 50 دن بعد بھی آپ کا جسم صحیح سالم تھا اور آپ کے جسم کو دہلی سے امیٹھی جو آپ کا آبائی وطن تھا وہاں منتقل کیا گیا اور وہیں کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاریخ وفات پہ ایک باضابطہ فارسی میں نظم لکھی ہے جو آپ کے استاد زادے شیخ تابع محمد بن ملا ترکھی نے ایک مکمل نظم لکھی ہے، جو آپ کے مزار مبارک کے سرانے بھی یہ نظم مرقوم ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے لوح پر بھی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ الفاظ آیت آپ کے مزار مبارک کے کتبہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت سے آپ کے تاریخ وفات نکلتی ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور ان پر اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ان پر تمام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس مبارک آیت سے آپ کا تاریخ وصال نکلتا ہے۔ یہ مختصر سوانح تھی حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہم عرض کر دیتے ہیں، آپ صاحب کشف تھے، اللہ کی طرف سے کئی باتیں آپ کے دل پہ الہام ہوتی تھیں، انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار بزرگ تھے، عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ میں بے حد آپ کو مہارت عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے آپ سے دین کی بے شمار خدمتیں آپ سے لی ہیں۔ ان میں سے بالکل نمایاں خدمات ایک شرح منار نور الانوار ہے، ایک دوسری خدمت آپ کی تفسیرات احمدیہ ہے۔ کسی کتاب کو جاننے سے پہلے یہ علماء کا اصول رہا ہے کہ اس کتاب کے مصنف اور اس علم کے متعلق سے معلومات حاصل کرتے تاکہ اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو۔ یہ آپ کی مختصر سوانح تھی۔ اس کے بعد بغیر کسی تبصرے کے ہم مصنف کے مقدمے کی طرف آتے ہیں، جس کو آپ نے خود تحریر کیا ہے، آپ نے خود لکھا ہے۔ اس مقدمے میں سب سے پہلے مصنف نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے،
تعریف کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کی حمد مختلف طریقوں سے آپ نے بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، تابعین اور اکابرین امت پہ درود و سلام بھیجا. اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ اپنے مقدمے کا آغاز کیا. اس مقدمے کے اہم نکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے بعد براہ راست انشاءاللہ تعالی تفسیرات احمدیہ شروع ہوگی. مقدمے میں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معارف دینیہ اور علوم یقینیہ میں علم قرآن کی شان سب سے بلند و بالا ہے. دینی جتنے علوم ہیں، جتنے علم دین سے متعلق ہیں، ان تمام میں علم قرآن کی شان سب سے بلند و بالا ہے، کیونکہ علم قرآن کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اس وجہ سے جتنے علوم دینی کہلاتے ہیں، علوم و معارف، ان میں علم قرآن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے. اور کچھ حضرات نے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں علماء اکرام سے، اپنے محبوب بندوں سے قرآن سے متعلق علوم کی خدمات پروردگار لیتا رہا. ہر دور میں علماء نے قرآن پہ مختلف نہج، مختلف طریقوں پر کام کیا ہے. اس کام کی نوعیت بالکل الگ تھلگ تھی. کسی نے قرآن کے کسی جہت سے کام کیا ہے، کسی نے کسی اور جہت سے کام کیا ہے. ہر ایک کا انداز الگ تھا. ان کی مختصر تعریف اور تعارف مصنف علیہ رحمہ اس خطبے میں بیان کریں گے. کچھ حضرات نے قرآن کریم کے حروف کے مخارج کو موضوع سخن بنایا. قرآن پہ بے شمار علماء نے کام کیا. ان کے کام کی نوعیت الگ الگ تھی. اب اس نوعیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ قرآن سے متعلق کون سے علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. تو کچھ حضرات نے، جن کو اللہ نے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دی، ان حضرات نے قرآن کریم کے حروف کے مخارج کو موضوع سخن بنایا، یعنی اس کو انہوں نے اپنی تحقیق کا مرکز بنایا. قرآن کریم میں جتنے حروف آئے ہیں ان حروف کے مخارج کو انہوں نے موضوع بنایا. اس لیے اس کے لیے ضابطے تیار کیے، باضابطہ قانون بنائے، اور تلاوت کے دوران کہاں ٹھہرنا ہے اس کی بحث کی. اور اس مخصوص علم کو علم القراءہ کا انہوں نے نام دیا. علم قرات کا علماء نے نام دیا ہے. علم قرات یہ آج بھی رائج ہے. اس علم میں قرآن کریم کے جتنے حروف ہیں، حروف تہجی، 29 حروف کے مخارج، اور یہ ضابطے مقرر کیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جائے گی، کن حروف کو کن سے ملایا جائے گا، کن حروف کو پر پڑھا جائے گا، کن حروف کو باریک پڑھا جائے گا، کن حروف کی ادائیگی میں آواز کو نرم رکھنا ہے، کن حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، اور کہاں وقف کرنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں ملانا ہے. یہ تمام چیزوں سے متعلق جو علم ہے اس کو علم قرات کہتے ہیں. اس نہج سے بھی علماء نے قرآن کی خدمت کی. اور پھر اس کے بعد اسی علم کو تجوید القرآن کے نام سے بھی متعارف کرایا گیا. باضابطہ طور پہ ایک فن متعارف ہوا، ایک فن نیا پروان چڑھا جس کو تجوید القرآن کے نام سے بھی جانا پہچانا گیا. اس میں علماء کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. یہ فن آج بھی پوری دنیا میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. بہرحال امت جس طرح فہم قرآن کی مکلف ہے، اس طرح وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تصحیح اور اس کے حروف کو ان کی صفات کا قائم رکھ کر پڑھنے کی بھی مکلف ہے. یعنی جس طرح امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، جس طرح امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، بالکل یوں ہی ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی ادائیگی کی جائے اور ان صحیح مخارج اور صفات پر اس قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ بھی ذمہ داری ان پر عائد ہے. اسی لیے علماء نے علم القرات کے اس علم کو باضابطہ طور پہ اس کے قانون مرتب کیے اور اس علم کو سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ بنایا. اس کے بعد ایک دوسرا علم ہے جو قرآن سے متعلق ہے، جس پہ علماء نے کام کیا. وہ یہ ہے حروف قرآنیہ کی لغات کو اپنا مقصد بنایا.
کچھ علماء نے حروف قرآنیہ کی لغت کو اپنا مقصد بنایا تاکہ ہر لفظ کا فا عین کلمہ محفوظ ہو جائے اور انجان لوگوں کی دستبرداری سے بچا رہے۔ یعنی کچھ علماء نے قرآن کریم کے الفاظ کو اپنا موضوع بنایا، اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، یہ لفظ کس سے بنا ہے، اس لفظ کے بنیادی معنی کیا ہیں، یہ معنی حقیقت میں یہاں کس طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس طور پہ ایک علم کو علماء نے ایجاد کیا، اس کے قانون بنائے، اس طور پہ قرآن کی خدمت کرنا شروع کی، قرآن پر کام کرنا، تحقیق کرنا شروع کیا۔ ان حضرات نے اس علم کو علم اللغہ کا نام دیا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ، ان کی حقیقتیں، ان کے معانی سے بحث کرنے والا ایک علم ہے جس کو علم اللغت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ حضرات نے قرآن کریم کے الفاظ ہی پہ دوسری نوعیت سے کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ زمانے مستقبل کے لیے مستعمل ہیں، یعنی فیوچر ٹینس، مستقبل کے زمانے سے کچھ الفاظ متعلق ہیں، کچھ زمانے ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ زمانے حال سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تینوں زمانے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تینوں زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب ان حضرات نے، کچھ علماء نے قرآن کریم کے تمام الفاظ کو جمع کیے اور یہ دیکھا کہ کون سے الفاظ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان الفاظ کو الگ کیا، اس کی بنیاد پر باضابطہ طور پہ عربی زبان کے گرامر کے بے شمار قواعد انہوں نے بنائے۔ انہوں نے اس علم کو علم الصرف کا نام دیا۔ علم صرف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کی بناوٹ کیا ہے معلوم ہوتی ہے، اس میں ہر لفظ کو ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کس زبانے سے تعلق رکھتا ہے، کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، اور ہے تو کس اسم اور کس فعل میں کس لفظ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات اس علم میں ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ خدمت اس طور پہ بھی کی گئی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے الفاظ قرآنیہ میں سے معرب و مبنی کی نشاندہی کی ہے۔ معرب کہتے ہیں عربی کے کچھ الفاظ بدلتے ہیں، الفاظ کا آخر بدلتا ہے، کچھ الفاظ کا آخر نہیں بدلتا ہے، جیسا کہ ھذا ہے، یہ لفظ ھذا ہر حال میں ھذا ہی رہے گا، آپ کسی بھی طرح اس کو استعمال کریں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ہیں عربی میں جو موقع محل کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے زیدن ہے، کہیں زیدن استعمال ہوتا ہے، کہیں زیدن، کہیں زیدن استعمال ہوتا ہے۔ تو جو الفاظ جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اس کو مبنی، اور جس کا آخر موقع محل کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ تو اس معرب اور مبنی کے لحاظ سے قرآن کریم کے خدمت کی گئی، ان کو الگ الگ کیا گیا، اور آیات کریمہ میں مذکور مختلف کلمات کے احوال بیان کیے۔ کئی آیتوں میں مختلف الفاظ بیان ہوئے، اس کو علم النحو سے علماء نے تعبیر کیا ہے۔ اس علم کو یعنی لفظ کا آخر کب بدلتا ہے، کب نہیں بدلتا، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا تعلق ہے، ان تمام باتوں سے متعلق جو علم ہے اس کو علماء نے علم النحو نام دیا ہے۔ ایک اور جماعت نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت پر کام کیا، اس میں معجزہ ہونے کی وجوہات کے متعلق بحث و تمہیز کی۔ ایک جماعت نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے متعلق سے کام کیا۔ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، یہ دو بنیادی الفاظ ہیں، اس کی کئی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں۔ باضابطہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے، مختصر لفظوں میں ہم اس کی تعریف کریں گے۔ فصاحت خوش بیانی کو کہتے ہیں، کسی کلام کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرنا، یہ فصاحت ہے۔ ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں، بہت بہترین طریقے سے ہم نے بات کی، اپنے کلام کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کیا، یہ فصاحت ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کلام کو موقع محل کے لحاظ سے کلام کرنا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہترین الفاظ، بہترین تعبیرات اس میں استعمال کی گئی ہیں، یہ تو فصاحت ہو گئی، اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ بلاغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کلام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن موقع محل کے مطابق نہ ہو تو وہ کلام پھر بلاغت کے حساب سے اس کو بلیغ نہیں کہا جائے گا۔
کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو اس حادثے کے مطابق اگر کوئی کلام کرنا چاہے، کسی کو متنبہ کرنا چاہے، تنبیہ کرنا چاہے کہ یہاں دیکھیے آگ جل رہی ہے، آپ بچیے، تو اس حادثے کے موقع پر یہاں کلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مختصر سے مختصر الفاظ میں ان کو تنبیہ کریں، آگ ہے ہٹ جائیے، یہ بلاغت کہلائے گا۔ کیوں؟ وہاں حادثہ تھا، وہاں اس موقع محل کے لحاظ سے ضروری یہ تھا کہ مختصر سے مختصر الفاظ میں آپ اپنے مخاطب کو مخاطب کریں، مخاطب کو آپ مخاطب کریں۔ اب وہاں اگر کوئی طول کلام سے کام لے، لمبے چوڑے الفاظ استعمال کریں، ادب کے بہترین تعبیرات وہاں لائیں، تو کلام تو فصیح ہے لیکن موقع محل کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کلام کو کلام بلیغ نہیں کہیں گے۔ تو بہترین کلام جو ہو اسے فصاحت کہتے ہیں، اور وہ کلام موقع محل کے مطابق ہو تو اس کو بلاغت سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فصاحت اور بلاغت بہترین طور پہ قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت نے اس نوعیت پر بھی کام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں کا اظہار فرمایا ہے، ان میں سے ایک بنیادی معجزہ قرآن کا فصیح اور بلیغ ہونا ہے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیلنج کیا ہے کہ اس کلام کے جیسا تم ایک لفظ یا ایک آیت بنا کر لاؤ، یہ فصاحت اور بلاغت ہی کے بنیاد پہ یہ چیلنج ہے، یہ علماء نے کہا ہے۔ تو اس معجزے کی، قرآن کریم کے فصاحت اور بلاغت کی بے شمار وجوہات کے متعلق سے علماء نے بحث کی ہے باضابطہ طور پہ، اس کے قانون مقرر کیے، باضابطہ علم البیان کے نام سے ایک علم مرتب کیا، ایک علم کو انہوں نے بنایا۔ کچھ اور علماء ہیں جو بھی قرآن کریم کے مقاصد ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن کا اصلی مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس کے معانی اور مفاہیم کی چھان بین پر انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے اس علم کا نام علم التفسیر رکھا، یعنی قرآن کریم نازل ہونے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اگر بیان کیا ہے تو اس آیت کا مقصد کیا ہے، وہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کے پیش نظر باضابطہ طور پہ ایک علم علماء نے مرتب کیا، بنایا، اس علم کو علم التفسیر نام دیا گیا ہے۔ بعض علوم قرآن کے خدام، بعض علماء نے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، اس میں موجود مخفی دلائل، قرآن میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، وہ دلیلیں عقلی دلیل بھی ہیں اور بہت سارے شواہد اصلیہ ہیں، بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں، دلیل اور شواہد مترادف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری عقلی دلیلیں اس میں پیش کی گئی ہیں۔ تو ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی تمام علتیں، یعنی جتنی وجوہات، جتنی وجہیں، جتنے سبب اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے ہیں، ان تمام کو انہوں نے جمع کیا۔ اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے پر جتنے دلیلیں قرآن میں موجود ہیں ان کو جمع کیا، ان کے متعلق سے مکمل ایک فن بنایا، اس کو علم الکلام نام رکھا گیا ہے۔ علم الکلام میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور صفات سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عقائد سے متعلق جتنی بحثیں ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ علم الکلام میں بحث کی جاتی ہے ان سے۔ تو یہ علم الکلام بھی قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے، قرآن مجید ہی سے یہ علم بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ایک طبقہ ایسا ہے، قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں احکام سے متعلق ہیں جن میں حلال و حرام کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام آیات کو جمع کر کے دیکھا، غور و فکر کیا، ان میں سے کچھ آیات میں جو الفاظ آئے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جو عموم کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی وہ لفظ بالکل عام ہے، اس میں نہ کوئی قید ہے نہ کوئی شرط ہے، بالکل عام لفظ ہیں۔ کچھ الفاظ خاص ہیں، کسی شرط کے ساتھ مقید ہیں یا اس میں کوئی قید بیان کی گئی ہے۔ تو ان الفاظ کو جمع کیا، ان کی تحقیق کی، ان کے متعلق سے اصول بنائے، کہاں کون سی آیات میں کہاں عام انداز ہے، کہاں خاص انداز ہے،
کہاں شرط ہے، کہاں اس کی جزا ہے، ان تمام کے متعلق سے باضابطہ قواعد اصول بنائے، اس کو ایک علم کا نام دیا۔ اس علم کا نام علم اصول ہیں۔ اس علم میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن میں احکام بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کی باتیں جس میں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات کو جتنی آیات احکام سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے کچھ علماء نے باضابطہ تحقیق کی، اصول بنائے۔ ان اصولوں کا نام، اس علم کا نام علم اصول رکھا گیا ہے۔ اسی علم کو سامنے رکھ کر انہی اصولوں کی بنیاد پر پھر ایک علم اس کے بعد سامنے آیا، اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں جو حرام حلال کی باتیں پیش کی گئی ہیں، ان تمام باتوں میں جس چیز کو حرام کہا گیا اس کو حرام، جس کو جائز، جس کو مکروہ، جس کو مستحب، جو باتیں جیسے قرآن و حدیث میں ہیں وہ تمام باتیں مسائل کے طور پہ الگ سے بیان کی گئی ہیں، ان کو علم فقہ کا نام علماء نے دیا ہے۔ اور اس طرح بے شمار علوم قرآن سے نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان تمام علوم کو، جتنے علم ابھی ہم نے مختصر طور پہ اس کو بیان کیا ہے، علم قرأت، علم لغت، علم صرف، علم نحو اور علم کلام، علم اصول، علم فقہ، ان تمام علوم کو علماء نے قرآن سے نکالا ہے۔ اتنے علوم دنیا میں سامنے آئے، دنیا کے سامنے آئے، علماء نے باضابطہ طور پہ ان تمام علوم کے اصول، قواعد، قانون مرتب کیے، ان کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ تمام علوم کہاں سے نکلے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی رہنے نہ دی، یعنی ہر چیز کا واضح بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں ہے جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو، جو اس واضح کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی ہر بات کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی کریم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ یہ تمام آیتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ جس نے قرآن کو جس نوعیت سے پڑھا اس کے سامنے پورا علم سامنے آ گیا۔ قرآنی آیات کو جس طور پہ جس نے غور کرنا شروع کیا اس کے سامنے اسی نوعیت کا پورا علم سامنے آ گیا۔ پھر علماء نے باضابطہ طور پہ انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے باضابطہ الگ الگ علم بنائے، الگ الگ فن بنائے۔ یہاں تک علماء نے قرآن کو سامنے رکھ کر تحقیقات کی، ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی ہمارے اکابرین، ہمارے علماء نے قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک کسی عالم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، یہ دلیل قرآن میں کہاں موجود ہے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، تاریخی روایتوں سے، کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 ایئرس آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یہ قرآن کریم میں یہ ذکر کہاں موجود ہے؟ ہمیں تاریخ پہ یقین نہیں ہے، دیگر روایات پہ یقین نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ تو علماء نے اس کا ذکر سورۃ المنافقین میں اس آیت سے نکالا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک پر استدلال کیا، یعنی اس آیت سے یہ بات ثابت کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کسی نفس پر اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اس میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ جو آیت مبارکہ جس صورت میں ہے وہ سورۃ المنافقین ہے، اور وہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 63ویں صورت ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ ایک نمونہ ہم نے پیش کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء کس طور پر قرآن سے دلچسپی رکھتے تھے کہ ہر مسئلہ کوشش کرتے کہ قرآن سے حل کریں۔ امام راضی سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے؟ کئی ایسے حضرات ہیں حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو امام راضی نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا، ان بندوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام والے بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے پھر دوسری آیت پڑھی، انعام اللہ تعالیٰ نے کن بندوں پر کیا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء والصالحین، کہ انعام والے جو بندے ہیں وہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اس آیت سے آپ نے دلیل پیش کی کہ نبی کے بعد صدیق کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو نبوت کے بعد خلیفہ جو ہوگا وہ صدیق ہوگا، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بعد کوئی صدیق ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا حق حضرت صدیق اکبر کو ہے۔ اندازہ لگیں، اس طرح ہر مسئلے کا حل علماء قرآن کریم سے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں بحث کرنا، یعنی قرآن میں چھان بین کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بے شمار علوم دنیا کے سامنے آج موجود ہیں۔ انہیں علوم میں سے ایک علم یہ ہے کہ آیات احکام کا علم، یعنی وہ آیات جو حلال و حرام، جائز و ناجائز سے متعلق ہیں، ان آیتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان سے متعلق ایک مخصوص علم سامنے آیا، آیات احکام، یعنی پورے قرآن میں سے ان آیات کو الگ کر لیا جائے گا جن آیتوں میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، پھر ان آیتوں کی بحث، پھر اس میں غور و فکر، پھر ان میں سے جو بھی مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کو الگ بیان کیا گیا۔ اس علم کو علم الاحکام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے درس میں جو کتاب شامل ہے، یہ کتاب تفسیرات احمدیہ اسی علم سے متعلق ہیں۔ اس کتاب میں آیات احکام سے متعلق بحث موجود ہے۔ علامہ قاضی ابوبکر عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون التاویل نامی کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں، قرآن کریم کے علوم 50 ہیں، اور کسی نے بیان کیا کہ 400 ہیں، کسی نے بیان کیا کہ 7000 ہیں، اور کسی نے 70,000 علوم قرآن سے نکالے ہیں۔ کسی نے کہا کہ قرآن میں جو علوم، یعنی الگ الگ علم، اس کو آپ دنیاوی طور پہ یہ سمجھیں، بایولوجی ایک علم ہے، فزکس ایک علم ہے، کیمسٹری ایک علم ہے، ہسٹری ایک علم ہے، اس طور پہ قرآن میں اگر علوم تلاش کرنا شروع کریں کہ قرآن میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سامنے رکھ کے الگ الگ علم اگر نکالا جائے تو ان علوم کی تعداد جو ہوگی، کسی نے کہا 50 علوم قرآن میں ذکر کیے گئے، کسی نے کہا نہیں 400 علوم، کسی نے 7000 کہا، کسی نے 70,000 علوم کہا، کہ قرآن میں اگر غور و فکر کر کے الگ الگ علم نکالا جائے تمام علوم کی تعداد 70,000 ہوگی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن ایک سمندر ہے، جس نے جہاں تک غوطہ لگایا، جس کی پہنچ جہاں تک ہوئی، وہ اتنے علوم کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ جس طرح ایک سمندر میں ڈوبنے والا غواص جتنی اندر پہنچتا ہے اس کو اتنی چیزیں ملتی ہیں۔ کوئی سمندر کی سطح پہ رہا، اس کو صرف سیپیاں ملی، کوئی سمندر کی تھوڑی گہرائی تک پہنچا، اس کو مچھلیاں اور کچھ جانور ملے، کوئی اور گہرائی تک پہنچا، اس کو موتیاں ملی، کوئی اور گہرائی تک پہنچا تو اس کو ہیرے اور جواہرات ملے۔ بالکل قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ علم و فن کا ایک سمندر ہے، جو جتنی گہرائی تک پہنچا اس کو اتنے علوم، اتنے فن اس میں نظر آئے۔ کسی نے تھوڑی گہرائی تک پہنچا تو اس نے کہا کہ 50 علوم اس میں ہیں، کسی نے اور گہرائی تک پہنچا تو اس نے کہا کہ 4000 علوم اس میں ہیں، کسی نے اور گہرائی تک پہنچا تو اس نے کہا کہ 70,000 علوم اللہ کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ بہرکیف اس بات پر تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ ہر کلمے میں کم از کم 4 علوم ہیں، قرآن کے ہر لفظ میں
کم سے کم 4 علوم ہیں، کیونکہ ہر کلمے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک حد ہے، ایک انتہا ہے۔ ہر کلمے کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، ایک اس کا محدود معنی ہے، ایک اس کا لامحدود معنی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہر لفظ کے 4 علوم نکلتے ہیں۔ پھر ہر لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے کس طور پر ہے، پھر ان تمام الفاظ کو جمع کیا جائے تو اس سے کیا معانی نکلتے ہیں۔ اس طرح ان گنت لا تعداد علوم قرآن سے نکلتے ہیں۔ اس طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم علوم کا ایک خزانہ ہے، بے شمار علم اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا در حقیقت کوئی ان علوم کو نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ان تمام علوم پر آپ دسترس رکھتے تھے، جانتے بھی تھے، ان تمام علوم کے متعلق سے علم بھی رکھتے تھے، ان میں حد درجہ مہارت بھی رکھتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کو قرآن کے وہ تمام علوم عطا کیے گئے، پھر اس کے بعد حضور کی عطا سے جس کو اللہ نے چاہا، حضور کے صدقے جس کو اللہ نے چاہا، وہ علوم تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر قرآن کی تفسیر کرنے لگوں تو صرف بسم اللہ کی تفسیر میں اتنا کچھ، اتنے ہزاروں ورق، اتنی کتابیں، اتنے مجلدات ہو جائیں گے کہ صرف بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بوجھل ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں بسم اللہ کی اگر میں تفسیر کرنے لگوں اتنی کتابیں ہو جائیں گی اس کی تفسیر میں کہ 70 اونٹ اس سے بوجھل ہو جائیں گے، یعنی ان کتابوں کو 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیسا علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی ظاہری عبارات اور واضح اشارات کے اعتبار سے اگر اس میں موجود جملہ علوم کی بات کی جائے تو حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول وہ 7 علم ہیں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق بنیادی طور پہ قرآن کی الفاظ، آیات، اشارات کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ 7 علم ہیں۔ اس کو آپ نے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ ایک، زمانے ماضی سے تعلق رکھنے والے قصے جات۔ دوسرے، آنے والے زمانے کی وعدہ اور وعیدوں پر مبنی خبریں۔ تیسرا علم مثالیں۔ چوتھا علم واعظ اور نصیحت کی باتیں۔ پانچواں علم شرعی احکام، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایک علم، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ ایک علم۔ 7 علوم بنیادی طور پہ نکلتے ہیں۔ ایک ایک کی مصنف نے 7 علوم میں سے ایک ایک کی مختصر مصنف نے وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم کا ایک بنیادی علم ہے، ایک بنیادی دائرہ ہے زمانے ماضی سے تعلق رکھنے والے قصہ جات، یعنی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ گزرے ہوئے زمانے میں جو قصے ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں کائنات کی ابتدا، اب وہ کون سے قصے ہیں جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ مصنف نے انتہائی مختصر انداز میں ان پورے واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ آپ ان چند سطروں کو پڑھ کر، ان چند الفاظ کو پڑھ کر یہ اندازہ یا سن کر اندازہ لگائیں گے کہ مصنف کی قرآن کریم پر کس قدر گرفت تھی، کس قدر وہ قرآن کریم پہ نظر رکھتے تھے، گہری نظر رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ ہوگا کہ زمانے ماضی سے تعلق رکھنے والے جتنے قصے، جتنے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، ان تمام کو مصنف نے چند سطروں میں، چند لفظوں میں آپ نے تحریر کر دیا۔ ایک ایک کو غور سے آپ سماعت کریں، یعنی پورے قرآن میں موجود ماضی کے قصوں کو آپ نے چند سطروں میں جمع کر دیا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں جتنے قصے ہوئے ہیں اس کو قرآن نے جو بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ اس میں کائنات کی ابتدائی تخلیق، یعنی کائنات کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کی ابتدا کیسے ہوئی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، تحت الثری کی بات، یعنی 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری ہے، ایک مقام ہے، اس کو تحت الثری کہتے ہیں۔ تحت الثری کی بات، جن و انسان کا پیدا کرنا، اور پھر
انہیں مختلف ملتوں اور ادیانوں میں بانٹنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے بعد تشریف لانے والے انبیاء اکرام کی پیدائش کا ذکر، یعنی حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور ان کے بھائی ذوالکفل یعنی یوشع، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یسع، حضرت الیاس، حضرت ذوالنون یعنی یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عزیر، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اسماء گرامی مذکور ہوئے۔ یہ دیکھیے جتنے نام آپ نے بالکل ایک ساتھ بیان کر دیے ہیں، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جتنے انبیاء کا قرآن میں ذکر موجود ہیں، ان تمام کے نام آپ نے ذکر کر دیے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، انبیاء اکرام کی وہ ہستیاں ہیں جن کے نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جن کے نام قرآن میں نام تو ذکر نہیں لیکن ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ حضرت شمویل، حضرت شمعون، حضرت خضر، حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے اسماء کے بغیر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے اصحاب فیل، اصحاب کہف، اصحاب الرأس اور قوم تبع، قوم میں یاجوج ماجوج، اصحاب قبائل میں سے عاد، سمود کے قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یعنی جن قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں وہ انہی قوموں کے، انہی لوگوں کے قصے بیان ہوئے ہیں جن کا حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ عورتوں میں سے حضرت مریم، حضرت زلیخا، حضرت بلقیس، فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد مردوں میں سے نمرود، شداد، جالوت، بخت نصر اور فرعون، حامان، قارون، آزر، عمران، بشرا، ہارون، بلعام، باعور، حابیل اور قابیل، حکیم لقمان، ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ یعنی جو نبی نہیں ہیں اور نہ نیک لوگ ہیں بلکہ برے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کا تذکرہ موجود ہیں ان تمام لوگوں کا تذکرہ یہاں آپ نے کر دیا۔ فرشتوں میں سے جبریل، میکائیل، ہاروت و ماروت، رعد، برق، جہنم کا داروغہ، خازن اور سجل، قعید وغیرہ کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ حضرت زید، آپ کا نام کے ساتھ صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا نام قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زید اکثر صحابہ اکرام کا تذکرے کے ساتھ ابو لہب، کفار اور منافقین کا جا بجا ذکر آیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدال کرنے والوں کا ذکر، آپ کے غزوات کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حالات کا ذکر، آپ کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت زید سے لے کر وہ واقعات، قصہ جات ہیں جن کا تعلق حضور کے زمانے مبارک کے ساتھ ہے۔ ایک اجمالی خاکہ ہے جس کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اجمالی طور پہ جتنے واقعات گزرے ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، قوموں میں سے جن کا ذکر کیا، اشخاص یعنی لوگوں میں سے جن کا ذکر کیا، انبیاء، غیر نبی، تمام کا تذکرہ آپ نے مختصراً بیان کر دیا۔ ماضی کے تمام قصہ جات جتنے گزرے ہوئے زمانے کے واقعات ہیں وہ تمام یہی ہیں جن کو مصنف نے ذکر کیا، یہ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ مستقبل کے خبریں بھی قرآن نے دی ہیں، وہ کون سی خبریں ہیں ان پہ مصنف نے مختصر روشنی ڈالی ہے۔ اولاد آدم کی موت، یعنی مستقبل کی ایک خبر قرآن نے یہ دی ہے کہ جو بھی اولاد آدم ہوگی ان کی موت ہوگی۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ مستقبل کی خبریں ہیں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر کے احوال، قبر میں کیا کیا حالتیں ہوں گی، اور اس میں ثواب اور عذاب کی گفتگو، قیامت کبریٰ کی نشانیاں، قیامت صغریٰ کی نشانیاں قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ یہ مصنف کی باریکی دیکھیں، باریک بینی اور علم کی گہرائی دیکھیں، قرآن میں قیامت کبریٰ کی نشانیاں صرف موجود ہیں، اور دجال، یاجوج و ماجوج وغیرہ کا آنا، 3 مرتبہ سور پھونکا جانا، حساب، جنت، جہنم اور ان دونوں میں نعمت اور عذاب کا تذکرہ، حوض کوثر، میزان، شفاعت، پل صراط، جنت میں نہروں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مستقبل سے متعلق باتیں قرآن میں موجود ہیں، اور کچھ مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔
یہ تیسرا فن ہے، تیسرا علم ہے جو قرآن سے متعلق ہیں۔ مثالیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن میں لفظ مثل موجود ہیں، لفظ مثل موجود ہیں، وہ کچھ ایسے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ مثالوں میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں سے کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں لفظ مثل کے ساتھ قرآن میں ان کا بیان موجود ہے، بعض میں مثل کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ محاورہ اور مثل ہے۔ مثل کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ محاورے کا معنی موجود ہے کہ کاموں میں بہترین، جیسا کہ ایک مثال مصنف نے دی ہے۔ بعض تو مثل ہیں، مثالیں جیسے ہم دیتے ہیں محاورہ مثالیں، مثل اور مثل کا لفظ موجود ہے، بعض میں وہ لفظ موجود نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے۔ جیسے ایک مثال مصنف نے دی ہے، بہترین کام وہ ہیں جو درمیانہ ہو، جو کام درمیانہ کام ہو وہ بہترین کام ہے۔ ایک محاورہ ہے، اس کو قرآن نے کئی جگہ الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اب وہ دیکھیں کئی آیتوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اس محاورے کو ہم اللہ تعالیٰ کے ان اقوال سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہترین کام درمیانہ کام ہے۔ عربی میں باضابطہ مقولہ مشہور ہے، خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو درمیانہ ہو، میانہ روی کے ساتھ جو کام ہو۔ یہ معنی اور مفہوم قرآن کی کئی آیتوں میں موجود ہیں، جیسے لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ایک گائے ذبح کریں، تو ان لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے موسیٰ وہ گائے کس طرح ہو؟ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ گائے نہ بہت زیادہ بالکل اس کی بہت کم عمر ہو، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، بلکہ درمیانی عمر والی گائے ہو۔ یوں ہی نماز کے متعلق سے اللہ نے فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ نماز میں اپنی آواز بہت زیادہ بلند رکھیں، یعنی چیخ و پکار کا انداز بھی نہ ہو، نہ اتنی پست کہ اپنی کانوں تک بھی آواز نہ پہنچے، یعنی بہت زیادہ آواز پست کرنا، بہت زیادہ بلند کرنا، ان دونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یوں ہی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں نہ بہت زیادہ اسراف کے ساتھ کریں، بہت زیادہ کریں، نہ بہت کم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کے متعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ آپ اس قدر صدقہ و خیرات کریں کہ بالکل دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر، یعنی جو کچھ ہے سب کچھ لٹا دیں، ایسا بھی نہ کریں، اور نہ ہی کچھ بھی صدقہ و خیرات کیے بغیر اپنے ہاتھ کو باندھ کر بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہ کریں، یعنی میانہ روی اختیار کریں۔ ان تمام آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کاموں میں میانہ کام، درمیانہ کام، یعنی جو درمیانہ کام ہوگا وہ بہترین کام ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے محاورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اس کو بھی علماء نے باضابطہ ایک فن قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے کئی محاورے، کئی ایسے قواعد، قوانین جو ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ضرورت پڑتے ہیں، ان کو آپ نے الگ فن کے طور پہ متعارف کروایا۔ قرآن کا چوتھا علم ہے واعظ و نصیحت۔ واعظ و نصیحت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ذکر کی گئی تمام باتیں اس میں شامل ہیں۔ تمام باتیں جتنی بھی لوگوں کے فائدے کی طرف لے جانے والی ہیں، نقصان سے بچانے والی ہیں، وہ تمام باتیں واعظ و نصیحت کے دائرے میں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں، اس لیے اکثر قرآن کریم بلکہ تمام کا تمام قرآن پاک ان باتوں کے لیے اتارا گیا۔ یعنی قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، ان کی نصیحت کی جائے، اور وہ سب کو شامل ہیں۔ واعظ و نصیحت کا یہ دائرہ کچھ خاص آیتوں کے ساتھ نہیں ہے، کچھ خاص الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کریم کی تقریباً ہر آیت اسی دائرے میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کا پانچواں علم شرعی احکامات کا ہے۔ قرآن کریم کے علوم میں سے علم سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ جتنے علم کا تذکرہ یہاں ہوا ہے، علم نحو، علم صرف اور علم اللغہ، علم القراءت، جتنے علوم کا تذکرہ یہاں ہوا ہے، ان تمام میں انتہائی عظمت والا
اور بہت زیادہ فضیلت والا علم شرعی احکامات کا علم ہے، اور اس کی معلومات دیگر علوم کی بنسبت بلند و بالا ہیں۔ باوجود ہے کہ اس موضوع کی آیات تعداد میں تھوڑی ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ احکام سے متعلق آیات، حلال و حرام، جائز و ناجائز سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ آیتیں ان کی تعداد بہت کم ہیں، لیکن ان میں وہ علتیں موجود ہیں جن سے تمام مشروعات کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ آیتیں دیکھنے میں تھوڑی ہیں، قرآن کریم کی جو احکام والی آیتیں ہیں وہ دیکھنے میں تو تھوڑی ہیں، لیکن ان میں وہ تمام علتیں یعنی وہ تمام سبب موجود ہیں جن اسباب کی بنیاد پر آپ شریعت کے تمام احکام نکال سکتے ہیں۔ جائز و ناجائز، حلال و حرام، مکروہ، مستحب، تمام احکام ان آیات کو سامنے رکھ کر کے نکال سکتے ہیں۔ اس پر ایک بعد دیگر صحابہ اکرام، تابعین مطلع ہوتے رہے، فقہاء اکرام، مجتہدین اعظام نے ان تک رسائی ہوتی رہی، یعنی ان تمام احکام والی آیات کو سامنے رکھ کر صحابہ نے ان پر غور و فکر کیا، پھر اس کے بعد تابعین نے، پھر اس کے بعد امت کے بڑے بڑے اماموں نے، مجتہدین نے، فقہاء نے ان آیتوں پر غور و فکر کیا، پھر اس سے مسائل نکالے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام کرنا حرام ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام کرنا جائز ہے، فلاں کام کرنا ناجائز ہے۔ تمام کے تمام احکام انہیں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے علماء نے بیان کیے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں یہ ہماری تفسیر بھی آیات احکام سے متعلق ہیں، یعنی اس میں مصنف ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی ان تمام آیات کو جمع آپ نے کیا ہے جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، پھر ان آیتوں کی ایک ایک آیت کی آپ نے تفسیر کی ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں میں عرصے دراز سے یہ سنتا چلا آ رہا تھا کہ اسلام کے جلیل القدر عالم امام غزالی نے اپنی ہمت اور امکانی طاقت سے ایسی آیات جمع کی ہیں جن سے احکام شریعہ کا اس بات ہوتا ہے۔ یعنی مصنف فرما رہے ہیں کہ میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن میں سے کچھ آیات کو، احکام والی آیتوں کو چن کے الگ کر لیا، اور آپ نے جن آیتوں کو الگ کیا ہے اور ان کو آیات احکام کا نام دیا، ان آیتوں کی تعداد 500 ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ بات میں بہت پہلے سے سنتا آ رہا تھا کہ آیات احکام امام غزالی نے قرآن سے الگ کی، یعنی 500 آیتوں کا آپ نے چن لیا، وہ آیتیں احکام سے متعلق ہیں، لیکن کافی زمانے تک اسی سنی ہوئی بات پر میں قائم رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ میں نے بذات خود جید علماء اصول کی کتب کو دیکھا، انہوں نے یہ عجیب حکایت اپنی کتاب میں بھی نقل فرمائی ہے۔ یعنی یہ سننے کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے کہ قرآن میں جو احکام والی آیتیں ہیں وہ 500 ہیں۔ یہ 500 آیتیں جمع کس نے کی ہیں؟ امام غزالی نے جمع کی ہیں۔ اس طور پر بڑے بڑے علماء نے اس بات کو اپنی کتابوں میں نقل فرمائی۔ اب مصنف فرما رہے ہیں جب میرے ایمان میں زیادتی، یقین میں پختگی آئی تو میں نے ان آیات کی تلاش شروع کر دی اور اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں انہیں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن جب مجھے کامیابی نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کوئی واضح نشان ملا۔ اب دیکھیے مصنف یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں، ہم بھی یہ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، درس نظامی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اصول الشاشی سے لے کر حسامی تک تقریباً یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ اصول الشاشی کے حاشیے میں، خود نور الانوار کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے کہ آیات احکام 500 ہیں، آیات احکام 500 ہیں، اور احادیث احکام، وہ احادیث جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ 5000 ہیں، احادیث احکام 5000 ہیں اور آیات احکام 500 ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، کتابوں میں ہم نے خود پڑھی ہے۔ مصنف فرما رہے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میرا ایمان پختہ ہوا، یقین کامل ہوئے، علم میں پختگی آئی، میں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ان آیات کو تلاش کرنا شروع کیا۔ پورا قرآن ختم ہوا، تمام آیتوں کا آپ نے جمع کر لیا، لیکن 500 آیات آپ کو نہیں ملی۔ آپ اس کے بعد کی کیفیت بتا رہے ہیں، جب 500 آیات کو تلاشنے میں میں جب ناکام ہو گیا تو مجھے الہامی زبان میں یہ حکم ملا جو عام اوہام کی طرح وہم نہ تھا
کہ میں خود ان آیات کا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے استنباط کروں۔ یہ آپ کے تقوی پرہیزگاری کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے کہ جب آپ نے یہ تلاش شروع کی آیات احکام کو جمع کروں، دیکھا کہ 500 آیات احکام کہاں ہیں۔ ہر جگہ ذکر تو موجود ہے کہ 500 آیات احکام ہیں، لیکن وہ ہے کہاں؟ کہیں بھی درج نہیں تھے۔ آپ جب ان آیات احکام کو تلاش کرنا شروع کیا تو 500 آیات احکام نہیں ملے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ الہام ہوا، اور وہ الہام کیسا؟ آپ نے خود بیان فرمایا کہ یہ الہام عام لوگوں کے دلوں میں جو خیال آتا ہے، جو وہم اور گمان آتا ہے، ویسا نہیں تھا، بلکہ سچا الہام تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ خود ان آیات کو اللہ کی توفیق اور مدد سے الگ کریں، نکالیں، پھر اس کی تفسیر کریں۔ تو آپ نے اللہ کی توفیق اور مدد سے پورے قرآن کو چھانا، پورے قرآن میں ایک لمبا عرصہ لگایا، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا، رات و دن قرآن کریم میں لگایا، قرآن کریم کے غور و فکر میں۔ اس کے بعد کچھ آیات تقریباً 250 150 سے زائد 250 کے قریب کچھ آیات آپ نے آیات احکام کی الگ نکالی، پھر ان آیتوں کی ایک ایک کر کے تفسیر کی، ایک ایک کر کے آپ نے تقسیم کی، اسی کی تفسیر یہ تفسیرات احمدیہ ہے۔ یہ وہی مبارک تفسیر ہے جو اللہ کے الہام کی بنیاد پر آپ نے قرآن کریم میں غور و فکر کر کے ان آیات کو الگ کر لیے، پھر اس کی تفسیر کی۔ یہ اتنی جامع، اتنی معتبر تفسیر ہے، جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے آج تک علماء کے درمیان یہ مقبول ہیں، ہند اور بیرون ہند، پوری دنیا میں یکساں یہ مشہور و معروف ہیں۔ بلکہ آیات احکام میں ہماری نظر میں دو بہترین مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ ایک تو احکام القرآن علامہ جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، ایک تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آیات احکام تھوڑی سی تفصیلی ہیں، تفسیرات احمدیہ مختصر اور بہترین جامع کتاب ہے۔ بلکہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے کئی لوگوں نے آیات احکام کی تفسیریں کی، جلدیں ہو گئی ہیں۔ یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ ہر دینی علم سے تعلق رکھنے والا، دینی علم کا شوق رکھنے والا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ یہ کتاب لفظ بلفظ پڑھے۔ احکام شریعہ کے متعلق سے مصنف نے فرمایا، یہ خطبے کا آخری حصہ ہے، وہ یہ کہ احکام شریعہ کے اخذ کے اعتبار سے آیات قرآنیہ کی یوں تقسیم ہو سکتی ہے۔ شرعی احکام جو ہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے جو احکام ہیں، ان کے اخذ کے اعتبار سے قرآنی آیات کی یوں تقسیم ہو سکتی ہے۔ آیات احکام الگ کر لیے قرآن کریم سے، پھر ان آیات میں اگر غور و فکر کریں تو ان آیات میں بھی 4-5 طریقوں سے تقسیم ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے بیان کر دیا۔ آیات احکام جتنے ہیں ان آیات میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جن میں بالتصریح کسی حکم کا ذکر ہے۔ آیات احکام میں سے بھی کچھ آیتیں وہ ہیں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، جس میں کسی حکم، کوئی حکم موجود ہے، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، شراب نہ پیا کرو، اس طرح واضح حکم ان آیات میں موجود ہیں۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے استنباط کے طریقے سے احکام نکلتے ہیں۔ کچھ آیات احکام ایسے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ تو حکم نہیں ہے، لیکن ان سے مسائل کو استنباط کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کر ان سے مسائل کو نکالنا پڑتا ہے، خواہ ان کو کسی دوسری آیت سے ملایا جائے یا نہ ملایا جائے، خواہ ملا کر حکم حاصل کیا جائے۔ اب یہ جو استنباط کا طریقہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر حکم نکالا جاتا ہے، کبھی بغیر نکالے ہوئے بھی اس آیت میں غور و فکر کر کے آیت کا انداز، الفاظ اور پیرایا انداز بیان وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو آیات احکام میں سے کچھ آیات وہ ہیں جن میں صاف طور پہ حکم موجود ہوتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں صاف طور پہ حکم موجود نہیں رہتا، بلکہ اس میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنا پڑتا ہے۔ تیسری قسم آیات احکام کی یہ ہے، کبھی آیات میں مذکور الفاظ کے صیغہ جات سے حکم حاصل ہوتا ہے،
کبھی آیات میں جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ان الفاظ سے حکم حاصل ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ لفظ بتا رہا ہے یہاں اقیم الصلاۃ، اقیمو فعل امر ہے، فعل امر یعنی کسی چیز کے حکم دینے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو فعل امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فعل امر کا تقاضا یہ ہوتا ہے، فعل امر یعنی کسی کو آرڈر کرنا، حکم دینا۔ نماز قائم کرو، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ آپ اگر کسی کو حکم دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو کرے، تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے تو اس کا کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ تو کبھی آیات احکام الفاظ کے ذریعے سے حکم نکالے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی۔ بعض دفعہ خبر کے رنگ میں مذکور آیات سے حکم استنباط ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانا مقصود ہوتا ہے، خبر کا انداز ہوتا ہے، اس سے حکم نکالا جاتا ہے۔ کبھی جلد یا دیر سے اس پر مرتب ہونے والی خیر و شر یا نفع و نقصان سے استنباط کیا جاتا ہے۔ کبھی آیت کے ذریعے سے جو نفع و نقصان ہوتا ہے، خیر و شر ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام بکثرت طریقوں سے اپنے احکام بندوں تک پہنچائے تاکہ بندوں کو رغبت دلا کر یا ڈرا کر ان کی بجاوری پر آمادہ کیا جائے۔ اب آپ قربان جائیے مصنف کی اس مہارت، اس صلاحیت پر۔ آیات احکام جتنے ہیں، جتنے انداز سے قرآن نے احکام کو بیان کیا ہے، ان تمام آیتوں کو غور و فکر کر کے ان انداز کو اگر یکجا کیا جائے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، ایک لمبا وقت درکار ہے۔ تو مصنف نے آیات احکام میں جتنے انداز بیان کیے گئے ہیں چند سطروں میں ان تمام انداز کو آپ نے یہاں جمع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال مختلف اقسام اور بکثرت طریقوں سے اپنے احکام بندوں تک پہنچائے تاکہ بندوں کو رغبت دلا کر یا ڈرا کر ان کی بجاوری پر آمادہ کیا جائے، اور ہر ایک کے فہم کے مطابق فہم کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے عصمت بخشی، اب یہاں سے آپ غور سے سماعت کریں کہ کتنے طریقوں سے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، کتنے طریقوں سے کسی کام کو منع کیا جاتا ہے۔ ان تمام طریقوں کو، جتنے طریقوں کو قرآن نے استعمال کیا، چند سطروں میں مصنف نے بیان کر دیا۔ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عصمت بخشی یا اس کی تعریف کی یا اس کے کرنے والے کی تعریف کی یا اس کو پسندیدہ قرار دیا یا اس کے فاعل کو پسندیدہ کہا، یعنی کام کرنے والے کو پسندیدہ کہا، یا اس پر اپنی رضا کا اظہار کیا، کوئی ایسا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہونے کا اظہار کیا، یا اس کے کرنے والے کو رضا کی خوشخبری سنائی، کرنے والے کو خوشخبری سنائی، یا اس فعل کو فعل مستقیم کہا، جو کام ہے اس کام کو بہترین کام کہا، یا اس کی برکت کا ذکر کیا، یا اسے طیب کہا یعنی اچھا کہا، یا اس کی قسم اٹھائی، کسی کام کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد کی، یا اس کے فاعل کی قسم کھائی، یا اس کام کو کرنے والے کی قسم کھائی، یا اس کو اپنی یاد کا سبب بنایا، یا اپنی محبت کی علامت قرار دیا، یا اس پر جلد یا دیر سے ثواب کا وعدہ فرمایا، کسی کام کے کرنے پر جلدی ثواب دینے کا وعدہ فرمایا یا دیر سے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، یا اسے اپنے شکر کی دلیل بنایا یا اپنی ہدایت کا سبب بنایا، یا اس کے فاعل سے راضی ہونے کا ذکر کیا، یا اس کے گناہوں کو معاف کر دینے کا مژدہ سنایا، یا اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا، یا اس کے کرنے والے کی مدد کا وعدہ فرمایا، یا اس فاعل یعنی کام کرنے والے کو طیب کی صفت سے موصوف فرمایا، یا اس کو صفت معروف یعنی اچھا کام سے متصف فرمایا، یا اس کے کرنے والے کو خوف یا حزن کی نفی کی، یا اس سے وعدہ امن فرمایا، یا اس سے اپنی دوستی کا ذریعہ قرار دیا، یا کسی پیغمبر کی دعا کی مقبولیت بنایا، یا اسے اپنی قربت کے وصف سے نوازا، یا مدح کے صیغے سے ذکر کیا۔ یہ جتنے طریقے مصنف نے بیان کیے، یہ تمام طریقے اس فعل کے مشروع ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن میں جتنی آیات ذکر کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
کسی کام کے جائز ہونے کا ذکر فرمایا تو وہ جائز ہونے کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ میں فرما دیا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے کئی انداز، کئی طریقے موجود ہیں۔ علماء نے غور و فکر کر کے ان انداز اور طریقوں کو بیان کیا، وہ تمام طریقے مصنف نے یہاں جمع فرما دیے۔ کوئی کام شریعت کی جانب سے کسی کام کے کرنے کی جب اجازت ہوتی ہے تو اس کام کو اللہ تعالیٰ اتنے طریقے جو ابھی ہم نے بیان کیے، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ ان تمام طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کام کرنا بالکل جائز ہے۔ کبھی الفاظ اور انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کرنا ضروری ہے، وہ کام کرنا بہتر ہے۔ تو وہ تمام طریقے یہاں مصنف نے بیان کر دیے۔ یہ تمام طریقے اس فعل کے مشروع ہونے کی دلیل ہیں، یعنی جائز ہونے کی دلیل ہیں، خواہ وہ مشروعیت اعلیٰ درجے کی ہو یا ادنا درجے کی ہو۔ اب یہ جو جائز ہیں، یہ کرنا ہے، اس کا کرنا بالکل ضروری ہو یا کرنا بہتر ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن انداز بیان یہی ہوتا۔ اور ان طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں سے ذکر کیے گئے افعال دلیل منع ہیں۔ جائز، کسی کام کے جائز ہونے کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں وہ تمام انداز مصنف نے بیان کر دیے۔ کہا کہ ان انداز میں سے کسی ایک انداز کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے۔ کبھی کام کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی اس کام کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی اس کام کی قسم یاد کی جاتی ہے، یا کام کرنے والے کی قسم یاد کی جاتی ہے، یا اس کام کے کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے جائز ہونے یا بہتر ہونے کی وضاحت کی ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ دوسرے جتنے طریقے ہیں، ان طریقوں سے جس کام کے بارے میں جو بھی حکم دیا گیا وہ تمام انداز منع کی دلیلیں ہیں، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی دلیلیں ہیں۔ جو بھی کام جائز ہوتا ہے وہ انہی طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں، الہامی حکم پر عمل کرنے کے لیے میں نے ان آیات کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ آیات احکام کو جمع کریں، تو آپ فوراً اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آیات احکام کو جمع کرنا شروع کر دیا، جن سے فقہی احکام کا استنباط ہوتا ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز کے جتنے آیات ہیں، احکام ہیں، ان تمام آیات کو آپ نے جمع کرنا شروع کیا، اور علم اصول کے قواعد کا جن سے استخراج ہوتا ہے، علم کلام کے مسائل جن میں مذکور ہیں، ان تمام آیات احکام میں سے جائز ناجائز، عقائد سے متعلق آیتیں، اور وہ آیتیں جن سے فقہ کے اصول بیان کیے جاتے ہیں، اصول بیان کرنے والی آیتیں، عقائد بیان کرنے والی آیتیں اور احکام بیان کرنے والی آیتیں، ان تمام کو مصنف حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع کیا۔ اور یہ کام میں نے قرآنی ترتیب کو سامنے رکھ کر شروع کیا۔ یہ آپ کا انداز ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے آپ نے شروع کیا والناس تک، ہر آیت کو دیکھتے گئے۔ جو آیت ایسی سمجھ میں آئی کہ اس آیت کا تعلق احکام سے ہے یا عقیدے سے ہے، یا اس آیت سے کوئی فقہی اصول نکلتا ہے، تو آپ نے اس آیت کو الگ کر لی، پھر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دی۔ تو آپ کا انداز اس کتاب میں یہی ہے کہ شروع قرآن مجید سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کو ترتیب کے ساتھ آپ نے مطالعہ کیا، جو جو آیت احکام سے متعلق تھی اس آیت کو الگ کر کے آپ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یہ مصنف کا خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تفسیر کے لیے آیات میں سے ان کا انتخاب کیا جن میں مسائل کا صراحت کے ساتھ ذکر ہو یا اشارہ موجود ہو، تو اشارہ ایسا ہو جس کی طرف ذہن جلدی جا سکے۔ اب یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے، جیسا کبھی ہم نے ذکر کیا، امام غزالی وغیرہ سے مشہور ہے، بعض دیگر علماء سے مشہور ہے، کہ آیات احکام کچھ ہیں قرآن مجید میں، وہ آیات جن سے احکام ثابت ہوتے ہوں وہ کچھ آیتیں ہیں۔ تو اس پہ دیگر بعض علماء نے یہ اعتراض کیا کہ وہ آیتیں کچھ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا لفظ لفظ کوئی نہ کوئی حکم کو
جائز ہونے یا ناجائز ہونے، اچھے یا برے کا کوئی نہ کوئی حکم ثابت کرتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے۔ یہ کہنا غلط کہ قرآن کی کچھ آیتیں احکام کو بیان کرنے والی ہیں، بعض علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے۔ تو مصنف ایک طرح سے اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن کا ہر لفظ، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کسی حکم کو بیان کرے، لیکن ہم جن آیتوں کو چن رہے ہیں وہ آیات ایسی ہیں جن میں صاف طور پر احکام موجود ہیں، جائز ناجائز، حلال و حرام کی باتیں اس میں موجود ہیں، یا صاف واضح اشارہ اس میں موجود ہیں۔ ان دونوں قسم کی آیتوں کو مصنف نے اس کتاب میں جمع کیا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پورے قرآن، اگر ہر لفظ کو اگر شامل کرتے، ہر آیت کو شامل کرتے، تو پھر پورے قرآن کی تفسیر کرنی پڑتی، بنیادی احکام کو بیان کرنا مشکل ہوتا، پورے قرآن کی پھر تفسیر کرنی پڑتی۔ تو آپ کے نزدیک سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ مشہور آیتیں جن میں احکام صاف طور پہ بیان کیے گئے یا جن میں واضح اشارہ موجود ہو، ان آیتوں کو آپ نے الگ کر کے ان کی تفسیر کی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ آیتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، باقی سے نہیں، بلکہ راجح مسئلہ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کی بات، ہم اس بات کو واضح کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم، کسی نہ کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے، بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، گہری نگاہ کی ضرورت ہے۔ علماء نے یہاں تک بیان کیے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ تبت یدا، پوری سورت آپ پڑھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت پڑھ لیں، اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوگا ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق سے وعید اس میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں کوئی حلال، کوئی حرام، جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے، قربان جائیے علماء کی علم کی گہرائی اور ان کی فقاہت پر، کہ علماء نے ایسی صورتوں سے بھی سینکڑوں مسائل کا استخراج کیا ہے، سینکڑوں مسائل کا استخراج کیا ہے کہ اس میں سورہ تبت یدا کی، سورہ لہب کی ایک آیت ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی جو لکڑیاں جمع کر کے سر پہ رکھ کے لے جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اس کی عورت کا تذکرہ ہے، صرف اس کا ایک انٹروڈکشن ہے کہہ لیجئے، ابو لہب کی بیوی، بس اتنا ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو فقہاء نے وَامْرَأَتُهُ کے لفظ سے سینکڑوں مسائل مستنبط کیے، بیان کیا کہ قرآن نے وَامْرَأَتُهُ کہا، یعنی ابو لہب کی بیوی، اس کی عورت۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے نزدیک حالت کفر میں ہونے والا نکاح بھی معتبر ہے، حالت کفر میں ہونے والا نکاح بھی معتبر ہے۔ جب نکاح معتبر ہوا تو وہ خاتون اس کی بیوی کہلائے گی، اور جب ان کا نکاح معتبر ہوا، میاں بیوی ہونا ثابت ہو گیا، ان کی اولاد بھی صاحب نسب ہوگی، ان کا نسب بھی ثابت ہوگا، پھر ان کے ذریعے سے وراثت وغیرہ کے تمام احکام تفصیلی اس ایک لفظ سے، وَامْرَأَتُهُ کے لفظ سے سینکڑوں احکام علماء نے بیان کیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے طبقات ابن سعد میں۔ امام شافعی بغداد پہنچے تھے، بہت انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، مختصراً ہم عرض کر دیتے ہیں، دلچسپی کا باعث ہوگا۔ امام احمد بن حنبل روزانہ کا آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے استاذ محترم امام شافعی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تہجد میں جب آپ اٹھتے تو تمام عبادتوں کے بعد آخری جو دعا ہوتی تھی اس میں نام لے کر محمد بن ادریس الشافعی، آپ کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ نام لیتے تھے۔ سال ہا سال کا آپ کا یہی معمول رہا ہے۔ آپ کی صاحبزادی انتہائی نیک، پرہیزگار، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ تھی۔ آپ والد ماجد کے ساتھ آپ بھی اٹھ جاتی تھیں اور اٹھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں۔ تو روزانہ والد ماجد کا یہ معمول آپ دیکھتی تھیں کہ والد ماجد اٹھتے، وضو فرماتے، اس کے بعد آپ عبادت میں مشغول ہوتے، عبادت کے بعد دعا کرتے کہ مولا میرے استاذ مکرم محمد بن ادریس شافعی کو
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماؤ، انہیں صحیح سلامت رکھ، کئی قسم کی دعائیں کرتے آپ۔ تو صاحبزادی روزانہ یہ ملاحظہ کرتی تھی کہ والد صاحب جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جن کو دنیا امام مانتی ہے، علم دین میں، قرآن و حدیث کے علم میں، علوم دینیہ میں دنیا آپ کو امام مانتی ہے، یہ آپ کی صاحبزادی کو اندازہ تھا۔ تو آپ کی صاحبزادی کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے، میرے والد بزرگوار اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے، علم دین میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہوئے، آپ خود جو ہے اتنے ادب و احترام سے تذکرہ فرما رہے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کون سی مقدس شخصیت ہوگی۔ ایک دن آخرکار صاحبزادے نے پوچھ لیا، ابا حضور آپ یہ بتائیں کہ میں نے روزانہ تقریباً آپ سے سنا ہے کہ آپ اپنی عبادات کے بعد، رات کے قیام کے بعد، جب آپ تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو آپ ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں، بڑے ادب و احترام سے نام لیتے ہیں، ان کے متعلق سے دعا کرتے ہیں، یہ آخری شخصیت ہے کون؟ تو آپ کے والد ماجد نے کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹی یہ میرے استاذ مکرم ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی ہیں، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، ان کی وجہ سے میں قرآن و حدیث کا علم آج میرے پاس جو کچھ موجود ہیں، انہی کی دین، انہی کا صدقہ ہے۔ تو بیٹی نے سن رکھا تھا کہ امام شافعی آپ کے والد کے استاذ مکرم ہیں، تو اب ان کے لیے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں تھی، جب والد اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں تو ان کے استاذ جن سے ان کے والد اتنے متاثر ہیں تو وہ کس قدر متقی ہوں گے، وہ کتنے بڑے پرہیزگار ہوں گے، آپ سوچ رہی تھیں۔ امام احمد بن حنبل کی صاحبزادی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو کبھی ان سے ملاقات بھی ہو جائے، ان کا دیدار بھی ہو جائے، یہ شوق آپ کے دل و دماغ میں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر میں تھے، آپ نے بغداد آنے کا ارادہ کیا۔ مصر سے بغداد، مصر سعودی کے اس پار ہے، عرب کے اس پار ہے، بغداد اس کنارے ہے، تو آپ مصر سے بغداد تشریف لائیں۔ 1 مہینے کا طویل سفر آپ نے کیا، گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، بیٹی میرے وہ استاذ جن کا میں ہر دن، جن کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں، وہ ہستی اب تشریف لانے والی ہیں، کل امید ہے کل پہنچ جائیں گے، کل امام شافعی پہنچ جائیں گے، آپ ان کی خوب خدمت کرنا۔ امام شافعی حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ضیافت کا اہتمام کیا گیا، دستر بچھایا گیا، کھانے پینے کی مختلف چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ امام شافعی ضروریات سے فارغ ہو کر دستر پہ تشریف لائے۔ اب امام احمد بن حنبل نے مختصراً کھایا اور ہاتھ روک لیا۔ یہ علماء کا صوفہ اکرام کا یہی طریقہ رہا کہ وہ کم کھایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے مختصر کھایا۔ اب صاحبزادی اندر سے ملاحظہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھیں کہ امام شافعی اتنا کھایا کہ دستر صاف ہو گیا، یعنی بالکل پیٹ بھر کے کھایا آپ نے۔ اس کے بعد پھر عصر اور مغرب وغیرہ کی نمازیں ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں امام شافعی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے حکم دیا، بیٹی جاؤ، جا کر کے وضو کے لیے پانی رکھ کر آؤ۔ تو کمرے کے باہر وضو کے لیے پانی رکھا گیا۔ صبح تہجد کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے کہا، بیٹی جاؤ، جا کر آواز دو تاکہ ہمارے استاذ مکرم جاگے اور تہجد کے لیے تشریف لائیں۔ تو آپ نے آواز دی، اس کے بعد واپس آ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد گئیں، فجر کا وقت آ گیا، فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو پھر دوبارہ آواز دینے کے لیے جب آپ گئیں تو وہاں پانی کا برتن ویسے رکھا ہوا تھا، پانی ذرہ برابر آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اور بیٹی نے یہ سمجھا، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادی نے یہ سمجھا کہ امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور بیدار بھی نہیں ہوئے، یہی سمجھ رہی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے چلیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو بغیر وضو کیے ہوئے آپ ویسے ہی مسجد میں چلے گئے اور نماز بھی پڑھ لی۔ اب بیٹی کی تعجب کا انتہا نہ رہا کہ وہ ہستی جن کا والد بزرگوار اتنے سالوں سے تذکرہ کرتے تھے، وہ یہی ہیں۔ کھانے بیٹھے تو پورا دستر صاف کر گئے اور رات بھر سوتے رہے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے، اور
بغیر وضو کے جا کر نماز پڑھنے لگے۔ بہت زیادہ تعجب ہونے لگا۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو رہا نہیں گیا، آپ نے اپنے والد سے تمام حالات کا تذکرہ کیا تو والد بزرگوار نے بڑے جھجکتے ہوئے، امام احمد بن حنبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جھجکتے ہوئے امام شافعی سے عرض کیا کہ میری صاحبزادی کے یہ اشکالات ہیں، یہ معاملات ہیں، تو آپ اس کو دور فرما دیں۔ امام شافعی نے مسکرا کر کہا کہ میں جب آپ کے گھر پہنچا تو معاملہ یہ ہوا، مصر سے میں نکلا، بغداد پہنچنے تک تقریباً 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا، 1 مہینے کا مسلسل رات و دن کا سفر تھا، اور راستے میں کچھ ہی دنوں بعد میں جو زیادہ سفر لایا تھا، جو توشہ لایا تھا، کچھ ہی دنوں بعد وہ ختم ہو گیا، اور سفر میں جو حضرات تھے مجھے ان کے مال کے حلال ہونے میں شبہ تھا، لہٰذا میں ان کے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تقریباً 20-25 دن کا عرصہ ایسا گزر گیا، میں بھوکے رہا، صرف پانی کے علاوہ میرا گزارا کسی پر نہیں تھا۔ اب اگر میں جس حالت میں آپ کے گھر پہنچا تھا پیٹ بھر نہ کھاتا تو میری جان چلی جاتی، یعنی ایسی صورت بن چکی تھی، آپ پیٹ بھر نہ کھاتے تو امید یہی تھی کہ آپ کی جان چلی جاتی، تو اس وقت میرے لیے فرض تھا کہ میں پیٹ بھر کھاؤں، لہٰذا میں 25 دن کے بعد پہلی مرتبہ کھانا کھایا، اسی لیے میں نے پیٹ بھر کھایا۔ دوسری بات یہ کہ جب میں عشاء کے وقت کھڑا تھا، میں چونکہ مسافر تھا، آپ یعنی امام احمد بن حنبل مقیم تھے، عشاء کی نماز کی امامت امام احمد بن حنبل نے کرائی، تو سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت کی، ان میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اگر سود پر کسی کو پیسے دیے ہوں تو سود چھوڑ کر اپنا اصلی مال لے لیں، اور وہ مال اصلی مال مل جائے تو بس اس کو واپس لے لیں، اور ان کے پاس دینے میں کوئی کمی ہو، تنگی ہو تو ان کے لیے ڈھیل دیں، یہاں تک کہ آسانی ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کا مال لوٹائیں۔ اسی پس منظر کی آیت تھی فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں عشاء میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگا تو آپ نے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی، ان میں سے آیت کا یہ ٹکڑا بھی اس میں موجود تھا۔ امام شافعی چونکہ ایک انتہائی جلیل القدر فقیہ تھے، آپ نے فرمایا جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو میں اس آیت پر غور و فکر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی نماز بھی ہو گئی، نماز ہونے کے بعد بھی وہ غور و فکر کا مسئلہ میرے ذہن میں موجود تھا، اور میں جب بستر پر آ کر لیٹا تو تھا لیکن میری آنکھ نہیں لگی، رات بھر میں اسی آیت میں غور و فکر کرتا رہا اور اس آیت سے احکام نکالتا رہا، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح کے ہوتے ہوتے میں نے اس آیت سے 320 مسائل کا استنباط کیا۔ تو بے ساختہ امام احمد بن حنبل نے سبحان اللہ کہا اور اپنی بیٹی کی طرف مخاطب ہو کے کہا، بیٹی دیکھا آپ نے، میں نے جو رات میں عبادت کی ہے وہ عبادت، وہ تہجد، وہ نفل نمازیں میری اپنی ذات کے لیے تھیں، لیکن میرے استاذ مکرم کی جو عبادت ہے وہ یقیناً قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا اور ان سے آیات، ان سے احکام نکالنا، یہ انتہائی افضل ترین عبادت ہے، یہ نفلی عبادتوں سے بہتر عبادت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، بیٹی میں جو مصلی بچھا کر میں نفلی نمازیں جو میں نے پڑھا تھا وہ عبادت میرے لیے تھی، میری اس کا فائدہ میری ذات کے حد تک محدود ہے، لیکن استاذ مکرم امام شافعی نے رات بھر جس عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا یہ وہ عبادت ہے جس سے پوری امت قیامت تک مستفید ہوگی۔ تو تب بیٹی نے سمجھ لیا کہ واقعی امام شافعی کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے، اور زہد و تقویٰ میں اور علم و فقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علماء اکرام کی نگاہ اتنی گہری ہوتی تھی، ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے سووں کی تعداد میں مسائل استنباط کرتے تھے۔ امام شافعی نے خود فرمایا، میں نے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے سے 320 مسائل مستنبط کیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کتنا بڑا علوم و فنون کا ذخیرہ ہے، ایک ایک لفظ سے سینکڑوں مسائل، سینکڑوں احکام ثابت ہوتے ہیں۔ بہرکیف آیات احکام سے متعلق مصنف نے بڑی محنت و جستجو کی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہی، اور
آپ نے اسی مدد کے ساتھ اس کام کو شروع کیا، قرآن کی ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام آیات حکام کو جمع کیا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں واضح طور پر یا تو قرآن میں کوئی حکم موجود ہے حلال و حرام، جائز و ناجائز کا، یا پھر علم اصول کا کوئی قاعدہ بنیادی ہے، یا پھر عقیدے سے متعلق کوئی بات ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک قسم کی کوئی بھی آیت آئی تو آپ نے اس کتاب میں شامل کی، اس کی تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کتاب کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔